बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ उस रब्बे कदीर के नाम से जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते लबों को इफ्तिखार अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे आकाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। और साथ ही साथ अगर मुमकिन हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में आके अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा वीडियो के मुतालिक। आज का मौजू बहुत अहम है और आप लोगों को शुरू से आखिर तक ये वीडियो देखनी है, मेरे साथ आखिर तक जुड़ा रहना है। और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा तवील होने वाला है, काफ़ी वक्त दरकार है क्योंकि तमाम चीज़ों की वजाहत करने में कुछ वक्त दरकार है, जिसकी वजह से ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है। तो शुरू से आखिर तक आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको काफ़ी मालूमात हासिल होगी और सुनने में आपके सुनने से आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो प्लीज़ सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें और शुरू से आखिर तक जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ अपने मौजू की तरफ। सबसे पहला मौजू तो आज कराची में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं कराची में, ये थमने का नाम नहीं ले रही। फिर आफाक अहमद साहब जो महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने कल के एहतजाज में क्या बड़ा ऐलान किया है, ऐसा क्या पैगाम दिया है के इलेक्ट्रिक को, और क्या कहा है कराची की आवाम को, क्या पैगाम दिया है और कौन लोग इसके अंदर इस एहतजाज में शामिल थे और किन लोगों ने इस एहतजाज की हिमायत की और ये एहतजाज किस नतीजे पर पहुंचा। इन तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो एक कराची में आज इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। सकी हसन के एक सरीना मोबाइल मॉल के आगे एक शख्स जो टिकटॉकर था, वो अपनी टिकटॉक की वीडियो बना रहा था, अपलोड कर टिकटॉक की वीडियो बना रहा था, उसको वहाँ के गार्ड ने फायर मार दिया। इंतहाई गलत अमल है। आज सिंध हुकूमत ने, आपको ये भी बताता चलूँ कि आज सिंध हुकूमत ने 90 रोज़ के लिए सिंध में असले की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। खैर ये तो एक अलग मौजू है, लेकिन बात हमारा टॉपिक के भी इस वक्त ये चल रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक टिकटॉकर को गोली मार दी। आखिर क्यों मारी, किस वजह से मारी, ये तमाम तहकीकात अभी हो रही है और अभी पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। हमारे ज़राए तक अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस से आई नहीं है जिसके ऊपर हम कोई ज़्यादा तवील बात कर सके, लेकिन ये एक ना खुशगवार वाक़या था। ऐसे वाक़यात रुनुमा नहीं होने चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को भी अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वहीं तक महदूद रहनी चाहिए। किसी ने अगर कोई सिक्योरिटी की वर्दी पहन लेता है तो उसको लाइसेंस ऑफ द किल नहीं मिल जाता, उसको ये ऑर्डर नहीं मिल जाता, वो जिसको चाहे किसी भी आम शहरी को गोली मार दे। ये कौन सा दस्तूर है, ये कौन सा कानून है? उस शख्स के खिलाफ और उस सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ सख्त से सख्त सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। उस सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने उस सरफरे और पागल शख्स को अपॉइंट करा। अब चलते हैं कि कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी एक नौजवान को शहीद कर दिया गया। गुलशन इकबाल का एक नौजवान जो गोल्ड मेडलिस्ट था, जो इंजीनियर था, उस नौजवान को जिसकी उम्र 27 साल थी, उसको मार दिया गया। रोड स्नैचिंग के दौरान स्ट्रीट क्राइम के नाम पर उसको भी शहीद कर दिया गया। जनाबे वाला, इस शहर में हो क्या रहा है? कोई पूछने वाला है? इस शहर में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से इन मसलों का हल है? नहीं तो जनाबे वाला, कोई अगर इस शहर को कोई अपना समझता है, इस शहर को कोई ऑन करता है, अगर इस शहर को कोई अपना समझता है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये मसले हल नहीं होंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही महदूद नहीं रहना पड़ेगा। कहाँ है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिन्होंने ये कहा था कि ईद के बाद पुरानी एमक्यूएम देखी जाएगी, ये इन डकैतों चोरों के सामने पुरानी एमक्यूएम नजर आएगी आप लोगों को।
تو کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے کہ پرانی ایم کیو ایم کہاں ہے جناب والا، جس کا خوف ہوا کرتا تھا ان چوروں ڈکیٹوں کے آگے، جو یہ کھپ کپاتے تھے شہر کراچی میں قدم نہیں رکھتے تھے، آج یہ بے پرواہ اور بے لگام ہو کر شہر کراچی کے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں، مار رہے ہیں جناب والا۔ وہ کیا صرف بیانات کے حد تک تھے اور ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہے کیا؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ابھی بات یہ کر رہا تھا کہ ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا، جو گولڈ میڈلسٹ تھا، جو انجینئر تھا، اس نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ جس اگر کوئی نوجوان اس شہر کا شہید ہوتا ہے تو ہم سب بھی اس کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، لیکن اس کے اہل خانہ کے اس خلا کو کبھی ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے اس بچے کو پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا، اور 27 سال کی عمر میں کوئی آتا ہے اور اس کو شہید کر دیتا ہے، گولی مار دیتا ہے، کوئی اس سے موبائل چھیننے کے نام پر کوئی اس کو مار دیتا ہے۔ یہ اس شہر میں ہو کیا رہا ہے جناب والا؟ کبھی ہمیں مذہب کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، تو کبھی ہمیں لاسانیت کی بنیاد پہ مارا جاتا ہے، اور کبھی ہمیں اسٹریٹ کرائم کی آڑ میں ہماری نسل کشی کی جاتی ہے جناب والا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا دستور ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اس شہر میں کوئی قانون نام کی چیز ہے؟ اس شہر میں کوئی لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کو کنٹرول کرنے والا ہے؟ اس شہر کو کوئی آن کرنے والا ہے کیا یا نہیں؟ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے۔ یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اور صرف کراچی والوں کے ساتھ اس وقت مذاق ہو رہا ہے۔ کراچی کے نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کراچی کے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ 5 ماہ کے دوران، یعنی کہ 2024 کے رواں سال میں 5 مہینے گزرے ہیں جناب والا۔ 5 مہینے میں 75 لاشیں ہم اٹھا چکے ہیں۔ ہم 75 لاشیں 5 مہینے میں اٹھا چکے ہیں جناب والا۔ آخر کیوں؟ ان نوجوانوں کا کیا قصور تھا؟ وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے، وہ کسی کے بھائی نہیں تھے، وہ کسی کے بچے نہیں تھے، وہ کسی کے جگر کے ٹکڑے نہیں تھے کیا؟ ان کو اس بے دردی سے کیوں قتل کیا گیا جناب والا؟ سندھ حکومت کہاں سو رہی ہے؟ سندھ حکومت کہاں ہے؟ یہ پریس کانفرنس سے کچھ نہیں ہونے والا جناب والا، اس پریس کانفرنس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ بھی پریس کانفرنس وہ پچھلی پریس کانفرنس کی طرح بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس پریس کانفرنس اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پریس کانفرنس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے جناب والا۔ اب اس شہر کے لوگوں کو خود اپنی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب اپنے لوگوں کو خود حفاظت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا جناب والا۔ اس شہر کو کوئی آن کرنے والا ہے؟ یہاں تک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شہر میں ایسے بھی ہیں کہ ایک سیاسی ٹولہ اگر نکلتا ہے تو اس کو CCTV فوٹیج کے ذریعے اس کی شناخت کی جاتی ہے، اس کے گھروں سے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، اور اسی شہر میں 75 لوگ بے گناہوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اسٹریٹ کرائم کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان 75 لوگوں کے قاتلوں کو آج 6 مہینہ گزرنے کے بعد بھی نہیں پکڑا جاتا جناب والا۔ تو آخر کیوں؟ ایک سیاسی ٹولہ نکلتا ہے تو پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ جب کراچی کے نوجوانوں کو کوئی شہید کرتا ہے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا یہ شہر لاوارث ہے، یا کہ یہاں کے نوجوان لاوارث ہے؟ یہاں کے نوجوان کیا اسی طرح ٹارگٹ کلنگ کو ٹارگٹ کرتے کیا جاتا رہے گا؟ اس شہر کے لوگوں کو اسی طرح مارا جائے گا؟ اس شہر کے لوگوں کی اسی طرح نسل کشی کی جائے گی کیا جناب والا؟ کبھی کوئی ڈاکٹر کو مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی انجینئر کو مار دیا جاتا ہے، اور تو کبھی کسی فوڈ پانڈا والوں کو مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی ڈیلیوری بوائے کو مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی موبائل ایزی لوڈ والے کو مار دیا جاتا ہے جناب والا۔ اس شہر میں ہو کیا رہا ہے؟ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا پیچھے سے موبائل لے جائے گا اور ہمیں گولی بھی مار دے گا جناب والا۔ اس شہر میں کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خیر، اب میں چلتا ہوں اب اپنے آخری موضوع کی طرف کہ آفاق احمد صاحب جو مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کے الیکٹرک کے خلاف ایک احتجاج کرا، اور اس احتجاج میں تاجر برادری سمیت کافی بڑی تعداد میں علماء اکرام نے بھی شرکت کی، اور کراچی کے لوگوں نے بھی شرکت کی، اور کسی بہت حد تک یہ احتجاج کامیاب رہا۔
اس کے اور آفاق احمد نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اب لوڈ شیڈنگ ہمیں کسی بھی حال میں قبول نہیں، لوڈ شیڈنگ ہمیں قبول نہیں، وہ اعلامیہ ہو غیر اعلامیہ ہو، بھلے آدھے گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ کیوں نہ، ہمیں وہ آدھا گھنٹہ بھی لوڈ شیڈنگ کے نام پر قبول نہیں، کہ ہماری لائٹ بند کی جائے، ہماری بجلی بند کی جائے، ہمیں اندھیرے میں رکھا جائے، ہمارے بچے گرمی میں سڑے، ہمارے لوگ، ہماری فیملی گرمی میں رہے، ہمارے بزرگ باہر بیٹھ کے پسینے میں نہا رہے ہوں، ہمیں منظور نہیں، ہمیں آدھے گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ منظور نہیں۔ اگر یہ کہ الیکٹرک نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو آفاق احمد نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ میں احتجاج کی کال دوں گا اور دھرنے کی کال دوں گا، اور میں دھرنے پہ بیٹھوں گا، اور کراچی کے لوگ تمام کے الیکٹرک کے آفس پہ اپنا ڈھابہ بولیں گے، اور ہم اس وقت تک وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ مقصد کیا؟ صاف اور کلیئر مقصد یہ کہ یہ غیر اعلامیہ لوڈ شیڈنگ کا رواج ختم کیا جائے، بلوں میں جو ناجائز اضافہ کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جس طرح کشمیر میں 3 روپے فی یونٹ بجلی دی جا رہی ہے، اسی طرح کراچی والوں کو بھی 3 روپے فی یونٹ بجلی دی جائے۔ ڈیٹس آل جناب والا، بس بات ختم کہ جب کشمیر میں 3 روپے فی یونٹ بجلی ہو سکتی ہے تو کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کراچی کیا پاکستان سے الگ ہے؟ کراچی کیا پاکستان سے الگ ہے یا کشمیر پاکستان سے الگ ہے؟ تو کشمیر میں 3 روپے کیوں جناب والا؟ جب سبسڈی آپ کشمیر کو 3 روپے فی یونٹ بجلی دے رہے تو کراچی کو پھر دگنی قیمت میں کیوں بجلی فراہم کی جا رہی ہے؟ جب 3 روپے کشمیر کے لیے تو کراچی کے لیے بھی 3 روپے ہی ہونے چاہیے، کیونکہ کشمیر بھی کے سے شروع ہوتا ہے اور کراچی بھی کے سے شروع ہوتا ہے جناب والا۔ تو فرق زیادہ نہیں ہے، فرق پیدا مت کریں، آپ مت کریں۔ آپ اس شہر کو کس جانب لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں کے الیکٹرک کے اعلیٰ حکام سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ اس شہر میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک لاوا پھوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لاوا پھٹے؟ آپ اس شہر کو کس جانب لے کے جانا چاہتے ہیں جناب والا؟ یہ ستیلی ماں جیسا سلوک کراچی کے ساتھ نہ کیا جائے۔ خدارا ہوش کے ناخن لے، یہ کراچی والوں کے ساتھ دگنا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ کراچی والے بھی انسان ہیں جناب والا، انسان کو انسان سمجھے۔ حق مانگنے سے نہیں ملتا، چھیننا پڑتا ہے، حق مانگنے سے نہیں ملتا، چھیننا پڑتا ہے۔ تو کراچی والوں کو اب شاید اپنا حق چھین کے لینا پڑے گا اس کے الیکٹرک سے۔ تو خدارا کہ الیکٹرک اپنا قبلہ درست کرے اور کشمیر کی طرح کراچی میں بھی فی یونٹ بجلی 3 روپے کرے، فی یونٹ 3 روپے، 3 روپے سے نہ زیادہ نہ کم، 3 روپے، 3 روپے، 3 روپے۔ سفید پوش لوگوں کی لاج رکھی جائے، لوگوں کو بھکاری بننے سے بچایا جائے۔ 3 روپے فی یونٹ بجلی کراچی کو بھی ملنی چاہیے جس طرح آج کشمیر کو مل رہی ہے۔ تو اب بس فیصلہ کراچی والوں کو کرنا ہے۔ میں نے آفاق احمد کے بھی تمام بیانات آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اس کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ امید ہے کہ کراچی والوں کو پسند آئے گی یہ ویڈیو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور تاکہ یہ آواز، یہ بات حکام اعلیٰ تک پہنچے اور کراچی کے سفید پوش لوگوں کی داد رسی ہو، اور کراچی میں بھی بجلی فی یونٹ 3 روپے ہی فروخت ہو جو اس طرح کشمیر میں ہو رہی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، سندھ رینجر زندہ باد۔ اللہ حافظ۔